पत्थर तो वो मारे जिसने कभी कोई गुनाह न किया हो, और उस शख्स को वो लोग पत्थर मारते हैं जो खुद किसी ना किसी हवाले से करप्शन में मुब्तला होते हैं। जो सादा लूह लोग हैं वो तो कभी सोचते ही नहीं कि वो किसी पर इल्ज़ाम तराशी कराएंगे। अब तो बात यही समझ में आती है कि शॉर्टकट रास्ता यही है शोहरत हासिल करने का, और क्योंकि लोग एक्स पर ही जवाबात देते हैं और निशाना बनाते हैं जो उनके फेवर में बोलते हैं इमरान खान के। पत्थर तो वो मारे जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो और ख़ुद भी वो साफ़ सुथरे हों, उनके हाथ कहीं भी किसी भी हवाले से बदउनवानी में शरीक कार किसी के भी ना रहे हों। जब लोग इमरान खान को निशाना बनाते हैं तो अब तो ये कहा जाने लगा है कि सस्ती शोहरत हासिल करने का तरीका है कि फ़ला शख्स ने इमरान खान के बारे में बात की है और उसके करप्शन के हवाले से बात की है, इल्ज़ाम लगाया है उस पर, और फिर ये कि लोग जानने लगते हैं कि आखिर ये शख्स है कौन और क्यों इसने ये बात की। और इसके अलावा एक और नुक्ता कि एक के बाद एक किसी शख्सियत को, चाहे वो शाहिद आफरीदी हो, चाहे कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे कोई आलिम दीन हो, उसे सामने लाकर इमरान खान के हवाले से बात की जाती है। इतना अहम टॉपिक है इमरान खान कि उस पर बात किए बगैर ये लोग रहते ही नहीं, और उसके बाद उनके लत्ते लिए जाते हैं सोशल मीडिया पर। एक शख्सियत है तनवीर इलियास, इन्होंने इमरान खान के हवाले से बात की है कि वो ऐसे ऐसे राज मुनकशिफ करेंगे इमरान खान के हवाले से कि उनकी मकबूलियत तहस नहस होकर रह जाएगी। ये तहस नहस का लफ्ज़ जो है वो तो मकबूलियत के साथ सूट भी नहीं करता कि किसी की मकबूलियत को तहस नहस करके रखेंगे। और क्या रह गया है इमरान खान की मकबूलियत को तहस नहस करने के लिए या उनकी बदनामी में मज़ीद इजाफा करने के लिए? क्या कोई इल्ज़ाम रह गया है लगाने के लिए? गलीज़ से गलीज़ इल्ज़ामात तो लगाए जा चुके हैं, फिर भी लोग उन पर यकीन नहीं करते। समझ में नहीं आता कि इस बात पर रोया जाए या हंसा जाए। तो ये शख्स कौन है? इनका नाम है सरदार तनवीर इलियास, और ये एक पाकिस्तानी सियासतदान है, कारोबारी शख्सियत हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई में ये रह चुके हैं, रहनुमा कहलाए हैं ये पीटीआई के। वो अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद जम्मू कश्मीर के 14वें वज़ीर आज़म रहे हैं। ये भी कहते हैं कि इनको वज़ीर आज़म बनाने में इमरान खान का हाथ रहा है। इनका ताल्लुक ज़िला पूंछ के इलाके बेंगोई से है। वो एक बासर कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनके वालिद सऊदी अरब के मारूफ कारोबारी ग्रुप तमीमी के सदर हैं। तमीमी के नाम से सुपर स्टोर है सऊदी अरब में, वो इस ख़ानदान का है। और ये ख़ुद यानी सरदार इलियास इस्लामाबाद के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सेनेटोरस के शराकतदारों में से एक हैं। तनवीर इलियास ने अपनी माली वुसअत और सियासी असर और रसूख की बदौलत आज़ाद कश्मीर की सियासत में नुमाया मुकाम हासिल किया। उन्होंने 2021 के इलेक्शन में पीटीआई के टिकट पर हिस्सा लिया और फिर ये कामयाब भी रहे, जिसके बाद वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे। अप्रैल 2023 में आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के केस में इन्हें नाअहल करार दिया था। इसके अलावा मुख्तलिफ तनाज़ात में ये घिरे रहे, यानी ये दूध के धुले नहीं हैं जो अभी ये दावा कर रहे हैं कि वो इमरान खान की मकबूलियत को तहस नहस करके रख देंगे। 2024 में इन्हें इस्लामाबाद में शॉपिंग मॉल जो है उसमें तोड़ फोड़ और सिक्योरिटी इंचार्ज पर तशद्दुद का इल्ज़ाम इन पे लगाया गया, और उस पर ये अरेस्ट भी हुए और फिर इन्हें रिहाई भी मिल गई। वो जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात का भी सामना कर चुके हैं, जिसके खिलाफ इनके वकील ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हाल ही में उन्होंने 2025 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। अब ये कि इन्होंने जो दावा किया है कि ये इमरान खान की मकबूलियत को तहस नहस कर देंगे, इस हवाले से इन्होंने ये बात की है कि इमरान खान ने इनसे 20 करोड़ रुपए फ़ोन पे मांगे थे, जो करप्शन के मुतालिक हो सकता है। अब ये सवाल उठता है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं,
اور اس کی کچھ وجوہ ہیں کہ ایک تو سیاسی اختلاف، اور پھر یہ کہ یہ ان کی پارٹی سے الگ ہوئے ہیں، علیحدگی کروائی جاتی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو دور چل رہا ہے، اس میں پارٹی چھوڑنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے لوگوں کو، اور جب وہ دوسری پارٹی میں جاتے ہیں تو صرف اس پہ ہی اکتفا نہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہو کہ تہلکہ مچ جائے اور لوگ سمجھیں کہ تم جو کہہ رہے ہو سب سچ ہے، تمہاری بات پر لوگ ایمان لے آئیں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس بھیڑ چال کو سمجھ چکے ہیں کہ سبھی ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور سب سے اسی طرح کہلوایا جاتا ہے، اور ایک ایک کر کے یہ لوگ سامنے آتے رہتے ہیں۔ سیاسی اختلافات اور پارٹی سے علیحدگی کے بعد ہی انہوں نے یہ باتیں کی ہیں عمران خان کے بارے میں۔ ہاں، یہ تھا کہ یہ ایک وقت میں عمران خان کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کی نااہلی جب ثابت ہوئی اور دیگر تنازعات کے بعد ان کے عمران خان اور پی ٹی آئی سے تعلقات بھی خراب ہو گئے۔ 2023 میں انہوں نے مسلم لیگ ق میں شمولیت اختیار کی، اور پھر عمران خان پر نشانہ لگانا شروع کر دیا، یعنی تنقید کرنے کا انہوں نے باقاعدہ ایک ٹاسک لے لیا۔ انہوں نے عمران خان کو کہا کہ یہ ایک نام نہاد سیاسی رہنما ہے، اور اس نے عمران خان نے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے اور پاکستان کو لیبیا یا شام بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ الزام تنویر الیاس نے عمران خان پر لگایا۔ 2025 میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے بعد ان کے بیانات عمران خان کے خلاف مزید سخت ہو گئے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سیاسی دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ جو لوگ تنویر الیاس کے بارے میں خبروں کے حوالے سے واقف ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ خود ایک متنازع شخصیت رہے ہیں، اور وہی بات کہ یہ خود کون سا دودھ کے دھلے ہیں، پتھر وہی مارے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ واٹس ایپ گروپ میں رات گئے نامناسب مواد، میں نے جو پڑھا ہے اس میں پورن کا نام آتا ہے، پورن کا ذکر آتا ہے کہ وہ بھیجا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس واٹس ایپ گروپ کو بند کرنا پڑا۔ یہ الزامات ان پر لگائے گئے ہیں، اور کچھ تو ہوگا صحیح، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے الزامات لگا کر وہ اپنی سیاسی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان پہ الزام تراشی کے بعد کوئی اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط کر لے گا تو وہ شخص ہوگا جو سچ بول رہا ہوگا۔ عمران خان پر الزام لگانے یا اس کی کردار کشی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاسی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کے نظر اس کی سیاسی پوزیشن مضبوط ہو جنہوں نے اسے یہ ٹاسک دیا ہو، لیکن لوگ جو عمران خان کو ووٹ دے بیٹھے ہیں، جو ابھی اس کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے، کیا وہ کان کے کچے ہیں کہ کوئی انہیں کہہ دے؟ بات وہی کہ کوئی انہیں جو کہہ دے وہ اس پہ ایمان لے آئیں یا یقین کر بیٹھے۔ بات یہی ہے کہ سچ کی خوشبو ہوتی ہے اور سچ کا ہی بول والا ہوتا ہے۔ ایک ایسا دن آئے گا کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی خود بخود ہو جائے گا، وقت خود ہی فیصلہ کر دے گا۔ اور 700 دن جیل میں عمران خان نے کاٹ لیے، لوگ کہا کرتے تھے، وہی لوگ جو ان تمام سیاستوں میں ملوث ہیں کہ وہ نشے کے بغیر 3 دن سے زیادہ جیل نہیں کاٹ سکے گا، اب وہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بات غلط ہو گئی، جو ہم کہا کرتے تھے یا اس کے بارے میں پھیلائی گئی تھی وہ کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں کرتا۔ یہ لوگ سوچتے نہیں کسی پہ اس طرح کے الزامات لگا کے کس طرح وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب دیکھا نہیں ہے آنکھ سے، جب وہ اس کے ساتھ مل کر کسی قسم کا نشہ نہیں کیا ہے، تو پھر لوگ یہ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ اگر جو شریک کار ہوتا ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے کی برائیوں کو بھی، دوسرے کی غلط کاریوں کو بھی چھپا لیتا ہے، لیکن یہاں بس وہی ہے کہ عمران خان پر حملہ آور ہو جاؤ تو انہیں اہمیت مل جائے گی۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ آپ عمران خان پہ کیا، آپ کسی پہ بھی کریح الزامات اس طرح سر عام اگر لگائیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی عزت افزائی ہوگی؟ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے تنویر الیاس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ عمران خان کی مقبولیت کو نقصان پہنچائیں گے،
تو یقیناً یہ جس پلیٹ فارم پہ اب گئے ہیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی یہ کوئی نئی سیاسی حکمت عملی ہو جس کا مقصد یہ ہو کہ پی ٹی آئی کے ووٹ کو کمزور کیا جا سکے یا پی ٹی آئی کا جو بھی بیانیہ ہے اسے کمزور کیا جا سکے. لیکن اب لوگ ان باتوں کو سن کر یقین نہیں رکھتے. وہ جن پہ بھروسہ کرتے ہیں، جن کی بات کو سمجھتے ہیں، ان کے آس پاس جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اور پھر خود ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. سردار الیاس نے جو عمران خان کی مقبولیت کو برباد کرنے کی بات کی ہے تو انہوں نے اس دعوے کو واضح نہیں کیا ہے، لیکن جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ مالیاتی بدعنوانی کے حوالے سے ہے. اب عمران خان نے اگر خدا نہ فرض کر لیں کہ اگر عمران خان نے ان کے کہنے کے مطابق کوئی مالیاتی بدعنوانی کی بھی ہے تو اس وقت کون سا انہوں نے اپنا محل کھڑا کر لیا. یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں سردار الیاس کہ عمران خان کی مقبولیت کو برباد کر دیں گے اور اشارہ ان کا جو ہے وہ مالیاتی بدعنوانی کی طرف ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے محلات کھڑے ہوئے ملک میں یا بیرون ملک کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے. کوئی اس کے پاس سوائے شوکت خانم اور چند یونیورسٹیز کے ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جسے اس نے اپنی ذات کا حصہ بنایا ہو یا اپنے اولاد کو نواز دیا ہو یا اپنے نام سے رکھ لیا ہو. اور ایسے الزامات کے بعد خاص طور پر عمران خان کی اہلیہ کے حوالے سے، وہ شبی بی کے حوالے سے عدت کا کیس جب آیا، اس کے بعد کوئی بھی الزام اب آپ لگا لیں تو وہ غلط ہوگا. لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے کہ جب ویسا کیس بن سکتا ہے عدت کا تو پھر کوئی بھی الزام لگانا کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ ایک عام سی بات ہے. کہیں اور راستہ تلاش کیجئے اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، اور جس پارٹی میں آپ گئے ہیں اس کو اپنا یقین دلانے کے لیے کہ آپ عمران خان کی ذات پر حملہ کر سکتے ہیں اور وہ کچھ انکشافات کر سکتے ہیں جو اس کی مقبولیت کو ختم کرے گا. لیکن ایسا ہوگا نہیں. ان کے جو دعوے ہیں وہ مشکوک ہیں، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے. کوئی یہ لگتا ہے کہ بس انہوں نے ایسی ایک بات کر دی ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ خود کرپشن کے الزامات کا سامنا کر چکے ہیں اور ان کے بیانات سے، اس بیان سے جو انہوں نے ابھی دیا ہے کہ یہ عمران خان کی ساکھ کو خراب کریں گے، اس کی مقبولیت کو تہس نہس کر دیں گے، تو یہ اپنے نام کو، ان کی تو کوئی مقبولیت ایسی ہے نہیں کہ بچہ انہیں جانتا ہو. ہاں، یہ اپنے نام کو ضرور خراب کریں گے کیونکہ یہ خود بھی ایک متنازع شخصیت رہے ہیں اپنے حوالوں سے، اپنے جو ان کا کردار رہا ہے اور جو ان کی وابستگی رہی ہے. اس طرح کی بات کرنے کے بعد چاہے کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں ان کی کوئی عزت رہی نہیں ہے. اور سوائے یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے بحث مباحثے میں لوگ شامل ہو جائیں گے اور ان کو اس بات کا جواب دیتے رہیں گے. عمران خان کے جو حامی ہیں وہ بھی، اور جو حامی نہیں ہیں وہ بھی عموماً اس طرح کی بات سن کر سوچتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ عمران خان نے اگر کہیں مالیاتی بدعنوانی کی بھی ہے خدا نخواستہ تو کیا حاصل کیا ہے، کون سی جائیداد بنا لی ہے، کون سا پیسہ بیرون ملک منتقل کیا ہے. اگر ایسا ہوتا تو کیا عوام اتنی الو ہے کہ جیل میں بیٹھنے کے بعد خاموش انتقام یہ لیتی کہ عمران خان کو ووٹ ڈالاتی. انہوں نے یعنی تنویر الیاس نے ایک طرح سے بے پڑکی اڑائی ہے، اور یہ کہ جب تک اپنے دل کا بھڑاس نہیں نکال لیں گے ان کو جواب دینے والے لوگ، یہ بحث ایکس پر سوشل میڈیا پر چلتا رہے گا اور یہ اسے پڑھ کے یقیناً خوش ہوں گے کہ ان کا نام سارا دن دہرایا جاتا رہا ہے. لیکن نام دہرایا جانا بہتر ہے اس صورت میں کہ آپ کو اچھے ناموں سے یاد کیا جائے، چاہے آپ دنیا میں رہیں نہ رہیں، لوگوں کے سامنے رہیں یا پیٹھ پیچھے، آپ کو ہمیشہ اچھے ناموں سے یاد رکھا جانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی بے عزتی کرتے ہیں تو آپ کو عزت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. خدا کرے آپ سب باعزت زندگی گزارے. میں ہوں فرزانہ روحی اسلم. آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے اور آئندہ بھی سنتے رہیے.